आपको नहीं बता पाया था, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों कि आज मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ सच बताऊंगा, किसी किस्म का कोई झूठ नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। मैं आपको सीधी बात बताऊंगा। खिज़र उमर और मैं काफ़ी टाइम से इकट्ठे थे। ये सोशल मीडिया पे तो हम बाद में आए थे। हमारी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। उसकी अपनी शॉप हुआ करती थी, मेरी अपनी शॉप। हम दोनों का शाम को इकट्ठे मिलना, दिन को एक दिन वो मेरी शॉप पे आ जाया करता था, एक दिन मैं उसके पास चला जाया करता था। मतलब कि अगर मुझे जो शादी का किसी ने कार्ड भेजा है तो खिज़र भाई मेरे साथ जाते थे, और उससे किसी ने शादी का कार्ड भेजा है तो वो मेरे बगैर नहीं जाता था। हम कुल खानियों पर भी इकट्ठे जाते थे। मतलब कि इतनी हमारी गहरी दोस्ती थी। उसके बाद हमें टिकटॉक का शौक़ हुआ करता था, वो भी फ़कत एक फेम हासिल करने के लिए कि यार हम जहाँ पे गए हुए हैं लोग हमें जानते हों। बाकी पैसे कमाने का ना हमें इस चीज़ से कोई पता था, ना ही कोई किसी किस्म का लालच था। उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ यूँ, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कोशिश कर रहा हूँ कि आसान लफ्ज़ों में आपको बात की भी समझ आ जाए और टाइम भी बच जाए। तो हमने वीडियोस तो टिकटॉक की बनाया करते थे। 2021 में हमारी पहली वीडियो टिकटॉक पर वायरल हुई थी। तब हमारे साथ वसीम लड़का और वो एक मोटा हुआ करता था, मौलवी साहब नहीं होते थे। तो उसके बाद हम लगे रहे टिकटॉक पे, फिर हम यूट्यूब की तरफ आ गए, यूट्यूब से फेसबुक की तरफ आ गए। लेकिन फिर भी यूट्यूब का तो पता था कि यहाँ से अर्निंग होती है, लेकिन हमें फेसबुक का नहीं था पता कि यहाँ से भी अर्निंग होनी है। इसलिए हम वहाँ पे लगे रहे जस्ट फेम के लिए। तो हमें किसी ने बताया कि यार फेसबुक अकाउंट भी मोनेटाइज होते हैं, यहाँ से भी अर्निंग होती है। तो वो हमने मोनेटाइज करा लिया। तकरीबन 1-1.5 माह बाद ना हमारी फर्स्ट इनकम आई। अब हमारी जो पिछली टीम में वसीम और वो मोटा शाहजैन लड़का था वो हमें छोड़ के चले गए थे। हमने मौलवी साहब को भट्टे से हायर किया था। हम 3 लोग थे जो हम वीडियो बनाते थे, और कामरान भी बाद में आया था। वो तकरीबन हमारी दूसरी इनकम थी, या पहली के एंड पे या दूसरी पे आया था। तो फिर हुआ यूँ कि खिज़र ने मेंशन कर दिया कि यार मौलवी साहब, मैं और कामरान, ये जो 3 बंदे हैं ना, आपको मैं दूंगा 40% और 60% मैं खुद रखूंगा, क्योंकि मैं मेन बंदा हूँ। इस वजह से मेन बंदा हमने उसको इस वजह से बनाया हुआ था कि कोई भी काम हो, मतलब कि कोई घर भी हो ना, तो उसमें भी जब तक एक बड़ा ना हो तो वो नहीं चलता। इसलिए कोई भी काम हो तो एक बंदे का बड़ा होना ज़रूरी होता है। इस वजह से वो चैनल भी उसने अपने नाम से बनाया था, और हम शुरू से इकट्ठे थे। तो उस टाइम अगर हमें ना वारे आता, हमें ना समझ आता, तो हम उसे कह सकते थे कि यार हमें 40% पे नहीं समझ आता, हम नहीं करना चाहते। लेकिन हमने कोई डिमांड नहीं की। हम ये भी कह सकते थे कि यार हम 3 बंदे हैं, हमें आप 60% दें, 40% आप खुद रखें। लेकिन हमने किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। उसे बस ये कहा कि यार तू भाई है, जैसे तुझे बेहतर लगे वैसे कर ले। तो फिर उसके बाद निज़ाम चलता रहा। मतलब कि 1-2 अर्निंग आई, उसने हमें बताया कि यार इतनी आई है, इतने आपके बनते हैं, इतने मेरे बनते हैं। मतलब जैसे था वो हमने डिवाइड किया। उसके बाद निज़ाम चलता रहा। उसने कहा कि यार आप मुझसे खर्चा पानी ले लिया करें, आप फजूल खर्ची कर जाते हैं, अगर आपकी सेविंग हो जाएगी तो आप लोगों का अपना ही फ़ायदा है। मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के हम जो भी कारोबार करें। उसने कहा था कि हम कपड़े का एक ब्रांड बनाएंगे, तो वहाँ पे भी जिस तरह हम यहाँ पे 60-40 हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही 60-40 चलेंगे। तो इस वजह से हमने भी मतलब कि अंधा इतबार किया उस पर, कभी किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं की। जैसे उसने कहा हमने यस किया। उसके बाद दोस्तों हमने एक गाड़ी ली, आल्टो, इस्लामाबाद से, न्यू 0 मीटर। कुछ अरसे बाद निज़ाम चलता रहा तो उसने सिविक ले ली। तो मैंने कहा यार ये आल्टो मैं रख लेता हूँ। मेरी मोबाइल शॉप थी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, शुरू में आप वीडियोस में देखा करते होंगे। 2022 के 6ठे माह मैंने दुकान अपनी सेल की थी। कुछ पेमेंट मैंने उसे नेट दी थी, कुछ वो मेरे हिसाब किताब में थे, वो उसको दिए। तो आल्टो गाड़ी मैंने रख ली थी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा अपना ना ज़ाती घर नहीं था। तो मेरे घर वाले कहते थे कि यार आपने गाड़ी ली हुई है, आपका अपना घर नहीं है। और लोग भी बातें करते थे, हमारे मोहल्लेदार, जब हम वहाँ से गुजरते थे ना, कि गाड़ियों पे चढ़े हुए हैं, अपने बैठने की इनकी जगह नहीं है। जो हमारा मकान था वो मतलब कि जैसे वो बाप दादा का होता है ना, हिस्से में था। तो हमारे हिस्से में वहाँ पे तकरीबन 1.5-2 मरले आते थे। तो इस वजह से हम बड़े वहाँ पे तंग थे। तो फिर मैंने गाड़ी सेल की, जो कि खिज़र उमर ने फिर वापस ले ली थी। गाड़ी मैंने सेल करके मकान ले लिया था।
تو سارا دن ہم اکٹھے ہوتے تھے, کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا. اب جو مین ریزن تھی چھوڑنے کی, یہ جو عید گزری ہے, چھوٹی عید, ماہ رمضان والا مہینہ ہم اسلام آباد رہے تھے, وہاں سے ہم واپس آئے. عید والا دن میں سارا دن یہیں پہ تھا. میرا جو گھر تھا وہ ڈیرے سے 1 سے 1.5 کلومیٹر دور تھا, اور وہ جو ڈیرا تھا وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے 10 مرلے کے پلاٹ لیے تھے, اور 10 مرلے میرا تھا, 10 مرلے خضر عمر کا تھا. تو کچھ عرصے بعد جب پیسے وغیرہ آئے تو اس نے وہ پلاٹ لے لیا تھا مجھ سے, مجھے اس کی پیمنٹ ادا کر دی تھی. تو پھر میں وہاں پہ ایٹ اے ٹائم میں وہاں پہ ہوا کرتا تھا, میں 3 دن 4 دن بعد گھر جاتا تھا. تو اس دن عید والے دن ہم سارا دن اکٹھے تھے. شام کو میری فیملی نے مجھے کہا کہ عید کا دن ہے, آج شام کو آپ نے ہمیں باہر گھمانے کے لیے لے جانا ہے. عید والے دن دوستو مغرب کا ٹائم تھا, تو میں نے اسے کہا کہ یار میں سارا دن ہی وہیں تھا. صبح میں عید نماز جب پڑھی گھر گیا تھا, اس کے بعد میں سارا دن ڈیرے پہ تھا, میں گھر نہیں گیا تھا. تو میں نے کہا کہ یار میں نے اپنی فیملی کے ساتھ جانا ہے باہر, تو میں آلٹو لے کے جا رہا ہوں. میں نے یقین مانے فارچونر میں ڈرائیو کرتا تھا, میں نے کبھی اپنے ذاتی کام کے لیے اسے نہیں لے کے گیا. میں نے آلٹو کا کہا تو ان بھائی صاحب کا جواب یہ تھا کہ گاڑی الاؤ نہیں ہے. چھوڑیں شاہزیب بھائی, نیکسٹ. سوری دوستوں, میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا ہوں. اس کے بعد دوستو میری فیملی والے مجھے کہا کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ حساب کتاب رکھا کرو, لیکن میں نے کبھی کسی چیز کا کوئی حساب نہیں رکھا تھا. تو اگر میں ان کو عید والے دن نہ لے جاتا تو وہ مجھے فل بیزتا کرتے. اس وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں کو کوئی بات نہیں کی. اس دن میرا یہ مائنڈ تھا کہ مجھے یہاں سے گاڑی جیسے مرضی لے کے جانی پڑے گی, میں لے کے جاؤں گا. اس لیے میں نے تھوڑی منت زاری کر کے, اس نے کہا کہ یار اگر 1 گھنٹے میں واپس آ سکتے ہو تو لے جاؤ. 1 منٹ دوستو, میں جیسے تیسے کر کے وہاں سے گاڑی لے گیا. تو میرے گھر والوں نے کہا کہ تھوڑا دور ہے ہمارے گھر سے چوکاظم, کہ ہمیں وہاں لے چلو. تو پھر میں نے ان کو جھوٹ بولا کہ یار میں وہاں نہیں لے کے جا سکتا, کیونکہ میں نے تھوڑا کام جانا ہے, آپ ادھر لیا سے جو کچھ آپ نے شاپنگ کرنی ہے کر لیں. تو 1 گھنٹے میں نے اس کو گاڑی واپس جا کے دی. اس نے مجھے کہا تھا کہ گاڑی مجھے خود ضرورت ہے, میں نے جانا ہے. تو 1 گھنٹے میں جب, حالانکہ فارچونر بھی کھڑی تھی, تو 1 گھنٹے بعد جب میں نے واپس جا کے دی تو ساری رات 11 بجے تک گاڑی کھڑی رہی ہے, کہیں کوئی نہیں لے کے گیا. تو اس رات یقین کریں, میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں ساری رات سویا نہیں ہوں ارمان سے کہ یار اس بندے نے مجھے ایسے کہا ہے. میں نے تقریباً رات کے 3-4 بجے اسے میسج کیا ہے. میں نے کہا یار مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, تو نے ایسا کہا ہے, تو مجھے یہ آپ کی بات اچھی نہیں لگی. تو آگے سے مجھے یہ تھا کہ یار بندہ اس ٹائم ہو سکتا ہے کسی اور مائنڈ میں ہو, اس نے مجھے کہہ دیا ہو, لیکن اب وہ کہے گا کہ یار شذیب سوری, میں اس ٹائم اور کسی اور موڈ میں تھا, میں نے آپ کو کہہ دیا. مجھے یہ لگا تھا, لیکن آگے سے اس نے کہا ہے تو اس میں نے کون سی غلط بات کی ہے. تو مجھے بہت افسوس ہوا. اس کے بعد میں 2-3 دن پھر بھی وہاں پہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں کہ مجھے نہ چھوڑنا پڑے. خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں چھوڑوں گا. اور آپ دوست یہ بات دیکھ لیں کہ کوئی بھی بندہ کسی کو اس کے عروج پر نہیں چھوڑتا. ہمیشہ جب بھی کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نا, اس کا دوست ہو جو بھی ہو, تو اس کو اس کے زوال کے ٹائم چھوڑتا ہے. میں نے تو اس کو عروج پہ چھوڑا ہے. تو پھر میں نے 2-3 دن میں وہاں رہا, لیکن میرا ضمیر مجھے کہتا تھا کہ یار یا تو اندر سے مردہ ہے یا بغیرت ہے, چھوڑ دے اس کو. تو بے شک اپنا کر سکتا ہے تو کر, تجھ میں ہمت تو کر, تجھ میں ہمت ہے تو کر, اگر نہیں ہے تو بے شک نہ کر. اس لیے میں 2-3 دن میں نے برداشت کیا, لیکن مجھ سے نہیں ہو پا رہا تھا. اس لیے 2-3 دن بعد میں نے اسے کال کی کہ یار, میں نے جسٹ اسے یہ میسج لکھا کہ میں ریزائن دے رہا ہوں.
اس نے کہا کیوں وجہ؟ میں نے کہا بس کوئی وجہ نہیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو اس ٹائم کہاں ہے؟ ہمارے گھر کے ساتھ ایک اڈا ہے، میں وہاں پہ کھڑا تھا۔ میں نے اسے بولا میں یہاں کھڑا ہوں، تو وہ وہاں پہ میرے پاس آیا ہے، مجھے پیزا شاپ پہ لے کے گیا ہے، وہاں پہ پیزا منگوایا ہے اس نے کہا ہے کہ یار تو کیوں ایسے کیوں کر رہا ہے؟ میں نے پھر جیسے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اسے ساری بات بتائی ہے، ریزن بتائی ہے، لیکن اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر 2-4 دن تم چھٹی کر لو، تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے گا تو واپس آ جانا، تب تک تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں، جب تک تمہاری اپنی ویڈیو بن کے تمہارے پیج پر نہیں لگے گی۔ جب تمہاری ایک ویڈیو بھی بن کے لگ گئی تو پھر تمہارے واپسی کے دروازے بند ہیں، تب تک تم آ سکتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد لین دین کا جو معاملہ تھا، تو جب میں نے چھٹی کر لی تھی تو صاف ظاہر میرا حق بنتا تھا کہ میں اسے کہوں کہ یار ہمارا جو لین دین ہے وہ کلیئر کرو۔ میں نے اسے کہا، اس نے کہا میں نے تیرے کون سے پیسے دینے ہیں، میں نے تیرا 1 روپیہ بھی نہیں دینا۔ اس کے علاوہ دوستو قسم خدا کی میں نے اسے کال اپنے حساب کتاب کے بارے میں کہا ہے نا، اس بندے نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی ہیں، اور واپسی جواب میں نے اسے ایک گالی بھی نہیں دی۔ میں نے اسے اتنا کہا ہے کہ اگر تو نے کوئی بھی بات کرنی ہے نا، میرے سامنے بیٹھ کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرنا، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد وہ مجھے نہیں ملا۔ ہمارے علاقے میں ایک سردار ہیں، ان کو میں نے جا کے معاملہ بتایا ہے، وہاں پہ ہماری پنچایت ہوئی تھی جہاں پہ ہماری اینڈنگ ہوئی ہے، تو اس نے کہا ہے کہ یار اگر میں نے اس کے دینے ہیں تو یہ کوئی ایگریمنٹ اسٹامپ وغیرہ لے آئے مجھے دکھائے۔ اب جہاں پر اتنی گہری دوستی ہو وہاں پر بندہ کوئی ایگریمنٹ، کوئی اسٹامپ، کسی قسم کا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اس بندے نے مجھے کہا ہے کہ یار شہزیب مجھے پتہ ہے کہ تو حق پہ ہے، سچ بول رہا ہے، لیکن جو پنچایت ہوتی ہے نا وہ بغیر ثبوت کے کسی کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتی۔ اب اگر تو کہے کہ یہ والا پلاٹ میرا ہے تو میں تجھے کہوں گا کہ مجھے اس کے کاغذ دکھا اگر تیرا ہے تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ یار یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا، اگر تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ ہوتا تو میں وہ کر کے دیتا۔ تو اب یہ جو فیصلہ ہے یہ حلف پہ وہ ہوگا، اگر تم حلف اٹھا سکتے ہو۔ میں نے کہا جی میں اٹھا کے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اس کو کہ یار خضر تو حلف اٹھا کے دے سکتا ہے؟ اس نے میرا تقریباً 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ دینا تھا، تو اس نے کہا جی میں حلف اٹھا کے دے سکتا ہوں۔ پھر میں نے کہا یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ منہ پہ سنت رسول ہے، ان کو کہیں کہ یہ حلف اٹھا دے۔ مولوی صاحب نے پہلے نو کی ہے، پھر اس نے کہا یار ہمیں سائڈ پہ تھوڑا جانے دیں، ہم نے آپس میں کوئی ڈسکس کرنی ہے۔ تو یہ اسے سائڈ پہ لے کر گیا ہے۔ تو پھر جب واپسی پہ مولوی صاحب نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی حلف اٹھا کے دے دیتا ہوں۔ پھر پنچایت والے نے مجھے کہا ہے کہ شہزیب بھائی دیکھیں آپ معاملہ جو ہے نا اللہ کے سپرد کر دیں، جو حلف اٹھانے والا ہوتا ہے اور مطلب جو اٹھواتا ہے اور جو اٹھانے والا ہوتا ہے دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں، اللہ پاک بہتر انصاف کرے گا، تو اس لیے ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ اس بندے نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہ میرا ملازم تھا، تو اس لیے جو اس کا حق بنتا تھا، اس کی تنخواہ تھی، میں اس کو وہی دیتا تھا۔ دوستو آپ مجھے بتائیں، جو بندہ کسی کے پاس ڈیوٹی کرتا ہے، تنخواہ دار ہوتا ہے، وہ کسی کا باؤنڈ تو نہیں ہوتا نا؟ خدا کی قسم ہمیں اپنے موبائل پہ ٹک ٹاک بنانا الاؤ نہیں تھی، یوٹیوب چینل، فیس بک پیج تو دور کی بات رہ گئی، تو ہم ٹک ٹاک بھی نہیں بنا سکتے تھے۔ جو کسی کا ملازم ہوتا ہے وہ کسی کا باؤنڈ تو نہیں ہوتا نا؟ تو ہمارا پارٹنرشپ والا حساب تھا۔ اس کے بعد اگر میں آپ کا ملازم تھا تو ایک جو ملازم ہوتا ہے مالک کبھی اس کو کہہ سکتا ہے کہ ایک دن ہم برابر کے امیر ہوں گے، جہاں پر میری کوٹھی ہوگی ساتھ والی تمہاری کوٹھی ہوگی، جیسی میری گاڑی ہوگی ویسے تمہاری گاڑی ہوگی اگر سیونگ کرتے رہو گے۔ تو جب نوکر اور مالک والی بات آ جاتی ہے تو پھر مالک کے برابر نوکر تو کبھی نہیں ہو سکتا نا، تو پھر ایسی باتیں تو پھر اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی نا۔ اس کے بعد دوستوں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا، بے شک آپ ہمارے علاقے میں آ کر کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ خضر عمر کو سپورٹ کرنے والا بندہ کون ہے، یہ کس کی وجہ سے اوپر آیا ہے۔ جو آج لوگ مجھے کمنٹ کر کے کہتے ہیں نا میری ویڈیو کے نیچے تو خضر عمر کی وجہ سے ہے، یہ ہے وہ ہے، تو دوستو میری موبائل شاپ ہوا کرتی تھی
اس کو آئی فون پرووائڈ کرنا، کہیں پہ آنا جانا، اس کے پاس تو بائک تک نہیں ہوا کرتی تھی، مطلب کہ اس کو زیرو سے میں سپورٹ کر رہا ہوں، اور ہر قسم جو چیز اس کو ضرورت ہوا کرتی تھی میں اسے پرووائڈ کرتا تھا۔ تو آج لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں جی آپ خضر عمر کی وجہ سے وائرل ہوئے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اور کافی سارے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ تیرا استاد تھا، تو نے اس کے ساتھ غداری کی ہے۔ دیکھیں دوستو، استاد وہ ہوتا ہے جیسے اب میں ہوں نا، میں پہلے وہاں پہ کام کرتا رہا ہوں، اب اگر میرے پاس کوئی نیا بندہ آئے گا تو میں اس کا استاد کہلا سکتا ہوں، لیکن اس ٹائم ہم دونوں نے ایک ہی ٹائم شروع کیا تھا، اس کو بھی اس چیز کام کے بارے میں نالج نہیں تھا، وہ پہلے تو نہیں کرتا تھا، نہ وہ کسی سے سیکھ کے آیا تھا، ہم نے دونوں برابر میں سٹارٹ کیا تھا اور ہمارا پارٹنرشپ والا حساب تھا، اس وجہ سے نہ وہ میرا استاد بنتا ہے نہ میں اس کا استاد بنتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ دوستو، جو ہمارے آخری دن گزرے ہیں نا، آخری دنوں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ بندہ اتنا مغرور ہو گیا تھا ہمارے ساتھ، ہمارے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پورے گھر کی عادت ہے کہ ہم اگر گھر سے باہر نکلے ہیں نا تو جب واپس انٹر ہوں گے ہم پورے گھر کو سلام کرتے ہیں۔ تو ڈیرے سے جب میں باہر جاتا تھا تو واپسی پہ آ کے وہی جو میری عادت تھی، میری گھر کی روٹین تھی، میں وہاں پہ سلام کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے ایسے ہاتھ ملا کے سلام کیا، اس نے ایسے 2 انگلیاں ٹچ ہوئی ہیں، اس نے ہاتھ پیچھے لے لیا ہے اور اس نے بدلے میں مجھے کہا ہے کہ بھائی جان، منہ سے السلام علیکم کہنے سے بھی سلام ہو جاتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بار بار جب جہاں سے آتی ہیں پھر آپ سلام کرنے لگ جاتے ہیں، اگر آپ کو زیادہ وہ ہے تو آپ وہ کر دیا کریں، منہ سے السلام علیکم کہہ دیا کریں، یہ تکلف بار بار نہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ دوستو، جو بندہ بھی انٹرویو لینے آتا ہے تو اس کو وہ یہ کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ پہلے وہ وسیم ہوا کرتا تھا، موٹا ہوا کرتا تھا، اس کے بعد مولوی آ گیا، اس بندے نے میرا ذکر کبھی نہیں کیا، نہ ہی اس چیز کو مناسب سمجھا کہ وہ میرا ذکر کرے۔ آپ لوگ جائیں، اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ کھولیں، اس کا فیس بک پیج کھولیں، جا کے پہلی ویڈیو پہ دیکھیں، پہلی ویڈیو سے کون بندہ اس کے ساتھ ہے، جو بندہ اس کے ساتھ ہے اس کا کبھی اس نے نام لینا گوارا نہیں کیا۔ آپ آئیں جس مارکیٹ میں وہ کام کرتا تھا، وہاں سے آپ پتہ کریں کہ یار یہ بندہ اس کے ساتھ کب سے ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والا کون ہے، تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں، میں آپ کو ایک مین لاجک کے بات بتاتا ہوں۔ جب میں نے چھٹی کی تھی نا، میں نے خود ریزائن دیا تھا۔ اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ خضر عمر نے آپ کو نکال دیا، یہ وہ، کوئی اس نے مجھے نہیں نکالا۔ اس کا جو ہمارے ساتھ جو مسٹر کے بی، جس نے اب چینل بنایا ہوا ہے، کامران 12ویں، وہ خضر عمر کا بہنوئی ہے، اس کا ایک ہی بہنوئی ہے اور اس کی ایک ہی سسٹر ہے، اور ویسے بھی وہ رشتے میں اس کا کزن ہے، تو اس کو اس نے خود ہی نکالا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، آپ خود انصاف کریں کہ اس کے پاس V8 ڈالے فلاں یہ وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن اس کا جو بہنوئی ہے وہ میرے ساتھ ویڈیوز بناتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اب بھی ریسنٹلی میری کالی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں بھی وہ تھا، تو مطلب کہ وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ بندہ حق پہ ہوتا، سچ پہ ہوتا، تو اس کے گھر کا بندہ تو اس کے ساتھ ہوتا نا، وہ تو میرے ساتھ نہ ہوتا۔ دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے میں نے جو کچھ بھی کہا ہے کلمہ بھر کے کہا ہے، اس میں کسی قسم کا میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بندے نے ابھی بھی میرا تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ دینا ہے، اور میں اسے معاف نہیں کروں گا، نہ اس جان کروں گا نہ اس جان۔ میں نے اللہ پاک پہ فیصلہ چھوڑا ہوا ہے، تو روز قیامت میں اس کی گریبان پکڑ کر اپنا حساب لوں گا۔ کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس دنیا میں مجھے انصاف نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک دن میں اس سے اپنا حساب ضرور لوں گا۔ دوستو، اگر اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو بے شک مجھے انفالو کر دیں، میرے نصیب میں جو رزق ہوگا وہ اللہ پاک کی ذات نے مجھے دینا ہے۔ ویسے بھی میں نے اپنا فیصلہ اللہ پاک پہ چھوڑا ہوا ہے، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری بات دوستو، اگر آپ لوگوں کو اب بھی لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ میں سے کوئی بے شک اس کے پاس چلا جائے اور اسے جا کر کہے کہ شاہ زیب نے جو جو باتیں کی ہیں، اگر وہ بندہ کلمہ بھر کے کہہ دے کہ میں نے کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ بولا ہے، تو آپ لوگ جو مرضی چاہیں مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ اور اذانیں ہو رہی ہیں، بس اب میں ولاگ کا یہیں پہ اینڈ کر رہا ہوں، اور آخر میں آپ لوگوں کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ پلیز مجھے نیکسٹ ٹائم خضر عمر کا نام لے کر پریشان نہ کیا کریں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں تھک چکا ہوں، میں اب اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔